बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामीन, नमाज में दुआ में क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो, मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूँ जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी से? दुनिया की खेती तलब करता है, हम उसे भी देते हैं लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे, और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं, तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब, दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन, दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतने लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं, सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, न दिन हो रही है न रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में नहीं मिलता है, नहीं होते, अचानक मौतें आई। सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अक्ल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहाँ एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। बेशक दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ दे है। दोनों की ये मंजिल, यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है,
اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے. یہ سخت تو لگتا ہے, کٹھن تو ہے, لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب جنت منزل مل جائے, اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے, صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے, یہ دیکھ کر کے چلو. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں. 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے, 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں, 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں. ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں, ندی ہیں, بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے. 1 کلومیٹر چلنا ہے. ایک دوسرا راستہ ہے, بہت ہی اچھا راستہ ہے, کوئی کنکری نہیں, کوئی کانٹے نہیں, اچھا لگ رہا ہے, لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے. وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں, کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں, بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے, اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر, اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے, آرام کا لگ رہا ہے, چل پڑا, لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا, لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی, اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو, میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں, گھوڑے مانگیں, اولاد مانگیں, بیویاں مانگیں, بچے مانگیں, پراپرٹی, جائیداد, بادشاہ کا تخت, کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے, وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا. تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا, یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے, جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی, باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو, مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 2-3 کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی 3 جماعتیں بخشے جا چکے ہیں, حساب کتاب ہو چکا ہے, جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی, تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے, تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے, بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے, جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے, جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا, حدیث میں پڑھا, اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے, کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے, ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی,
جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی. ایک جماعت گئی جنت, دوسری جماعت ہے, ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا. ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا, تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا. اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے, نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو, جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے, تمہارے لیے بھی جنت ہے. تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت, ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ سنا دیا گیا, تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی, ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تجھ کو چاہتے تھے, تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے. بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں, اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا, جاؤ جنت میں. لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے. ہائے کیسی جماعت ہوگی, جنت کا پروانہ سنا دیا گیا, وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے, بولے کچھ اور ہو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا, تم میری رضا کے لیے کرتے تھے, میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے. وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے, بس تو راضی ہو جا. بالکل صحیح فرمایا, بدلہ نہیں چاہیے, تو راضی ہو جا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ, ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے, تو ہمارا ہو جا. میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں, عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے, اے اللہ تو میرا ہو جا. اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے, بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے, زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے. اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں. تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے, اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے. بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے, بعد میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں اللہ نے چلایا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا, ہاتھ تمہارا تھا, اللہ نے قتل کیا. ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے, ہر مومن کو ہونی چاہیے. اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے. میرے عزیزو، اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو. ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی، بڑی پتے کی بات ہے، اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ملتی ہے. ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، غالباً حضرت رابعہ سے. کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابھی میں نے کہا نا، دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے ہو مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی، لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ماں، بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں. اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے. ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی تھی، ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی. غیب سے انہیں ندا آئی، کیا ہے بندے، کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا. حقیقت میں میرے عزیزو، آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں. وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے. لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے، بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے. انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی رضا مانگو، لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو. یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا. خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے. تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا، یہ بھی اللہ سے